बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और आज हम बात करेंगे उर्दू ज़ुबान की अहमियत के बारे में। और मेरे साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत और अदबी शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर हुमैरा इरशाद साहिबा, जो गुज़श्ता 32 साल से दरस व तदरीस के फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रही हैं और वो उर्दू में PhD हैं और लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में 25 साल से दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और सदर शोबा उर्दू के तौर पर काम कर रही हैं। और वो मुतअद्दिद उर्दू के कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स जो कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर उनमें वो शिरकत कर चुकी हैं और इनका इनेकाद अपनी यूनिवर्सिटी में भी वो बाकायदगी से करती रहती हैं। और अपनी यूनिवर्सिटी में वो BS लेवल और MS लेवल और PhD के जो तलबा हैं उनको उनके लिए तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो और अल्लामा इकबाल की शायरी से एक ख़ास दिली वाबस्तगी रखती हैं। तो आइए चलिए उनसे मिलते हैं। आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहिबा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और दिल तो ये है कि बहुत लंबा टाइम आपसे लें गुफ्तगू के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उर्दू ज़ुबान की जो अहमियत है वो मेरे ख़्याल में तो कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारी ज़ुबान है और हम इसको समझते हैं और इसकी एक ख़ास तारीख़ है और इसके अंदर हमारा विरसा मौजूद है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि इसकी क्या अहमियत है हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, और ये अहमियत अब कम क्यों होती चली जा रही है, उसके असबाब क्या हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और दूसरी बात ये है कि उर्दू ज़ुबान हमारी कौमी ज़ुबान है और कौमी ज़ुबान ज़ाहिरी बात है कि जो भी कौम वजूद में आती है उसकी एक ज़ुबान होती है और उसी में वो अपने माफ़ी ज़मीर, अपने दिल के हालात बयान करता है। तो हमारी एक कौमी ज़ुबान है, हम अहले ज़ुबान हैं। और मेरा तो ख़्याल है कि ग़ालिबन अब हमारी जो नस्लें हैं वो अहले ज़ुबान हैं, क्योंकि उनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है। तकरीबन तमाम घराने अब अपने बच्चों के साथ उर्दू ज़ुबान में मुकालमा करते हैं। तो इसलिए हमारे बच्चों की जो ज़ुबान है वो अब उनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है। तो इसलिए उर्दू ज़ुबान जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान होने के साथ साथ हमारे जज़्बात, हमारे एहसासात की ज़ुबान है। हमारी सकाफ़त है उसमें एक बहुत हमारे पास लिटरेचर है बहुत ज़्यादा, और जिसमें शायरी भी है, जिसमें नस्र भी है, नस्र में अफ़सानवी अदब है और गैर अफ़सानवी अदब है। एक बहुत बड़ा ज़हीरा अदब का हमारे पास मौजूद है जो हमारी नुमाइंदगी करता है, हमारे जज्बात व एहसासात की नुमाइंदगी करता है और हमें बोलने का हुनर सिखाता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जैसे अब लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं शुरू से, हालांकि आप देखें कि जो हमारे छोटे लेवल से लेके आप समझ लें कि नर्सरी, प्री नर्सरी, जहाँ से भी हमारी स्कूलिंग शुरू होती है वहाँ से उर्दू एक लाजमी और कंपलसरी मजमून के तौर पे पढ़ाया जाता है। लेकिन जब बच्चा क्लासेस जिस भी क्लासेस में पढ़ता है, तो आजकल मैं देखती हूँ कि ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे या सारे बच्चे, जैसे ये आम सुनने में आता है कि जी उर्दू बहुत मुश्किल है, उर्दू बहुत मुश्किल है, उर्दू में अल्फाज बहुत मुश्किल हैं, अंग्रेज़ी उन्हें आसान लगती है, इंग्लिश के वो स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश की स्टोरी बुक्स पेरेंट्स खरीद कर भी देते हैं और ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश की स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं और उर्दू की नहीं पढ़ते। तो आप क्या समझती हैं कि उनको क्यों उर्दू मुश्किल लगती है? और अगर वो इंग्लिश के इतने ज़्यादा नॉवेल्स या स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश ज़ुबान सीखने के लिए तो हो सकती है, लेकिन उसमें हमारी तहजीब नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। तो फिर किस तरह हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि वो उर्दू ज़ुबान के ऊपर किस तरह से शुरू से तवज्जो दें? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो इब्तदा से जब से पाकिस्तान बना है हम लोगों ने उर्दू ज़ुबान को सूबाई असबियत के हवाले कर दिया। कुछ ने कहा कि हमारी ज़ुबान पंजाबी है, कुछ ने कहा हमारी ज़ुबान सिंधी है, कुछ ने कहा बलोची है, कुछ ने कहा हमारी पश्तो है। तो उर्दू ज़ुबान को किसी ने अपनाया नहीं उस शिद्दत के साथ जिस शिद्दत के साथ इसकी पजीराई होनी चाहिए थी और इसको अपनाना चाहिए था। तो इस वजह से फिर एक ऐसी ज़ुबान की सूरत में समझ लीजिए रुल खुल के ये बेचारी जवान हुई है
اور اس طرح سے اس زبان کو ہمیں اپنانا چاہیے تھا، جبکہ ہمارے جو پاکستان کے بانی ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو زبان ہوگی. تو اس لیے ہمیں اس کو پذیرائی دینی چاہیے تھی، اس کو اہمیت دینی چاہیے تھی، جو اس کا جائز حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے تھا. بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے انگریزی زبان کو ہم پہ مسلط کر دیا اور ہماری 90% سے زیادہ آبادی کو گونگا کر دیا. ہمارے جذبات اور احساسات کا اظہار ہماری قومی زبان میں ہوتا ہے، اور جب آپ ایک بڑے مجمع کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جن میں 90% کی سمجھ کی جو زبان ہے وہ اردو ہے، اور آپ ان کے سامنے انگریزی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 90% تو آپ کے مخاطب ہی نہیں ہیں اور آپ 10% طبقے سے خطاب کر رہے ہیں. تو بہرحال ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ عمران خان جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے لیے جتنی بھی تقریبات اور ایونٹس جو ہیں ان کا انعقاد کیا جائے گا تو اس میں تمام کارروائی جو ہے وہ اردو زبان میں ہوگی. یہ بہت خوش آئند اقدام ہے. یہ بہت خوش آئند اقدام ہے، اور اس سے مجھے تو دلی خوشی ہوئی کہ بہت اردو خوشی کی زبان بات کو ہے. پہلی بار ایسے اہمیت ملے گی. اس لیے کہ آپ نے دیکھا جاپان کی قوم نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے، چین کی قوم نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے. جتنی قومیں ہیں ان کی اپنی زبان ہے، اپنی شناخت ہے. زبان آپ کی شناخت ہوتی ہے. آپ نے اگر غور کیا ہو تو ترکی نے آپ پر جب آتا ترک نے رسم الخط بدلا تھا تو آدھے سے زیادہ ان کا جو لٹریچر فارسی اور عربی میں تھا وہ تو ان کے آنے والی نسلوں کے لیے وہ بالکل ایک محض کاغذوں کا انبار ہو گیا، کیونکہ ان میں جو رسم الخط تھا وہ اس سے واقف ہی نہیں تھے. تو ہمیں اپنی قوم کو اس خزانے سے جو ہمارے پاس اردو زبان کا موجود ہے اسے متعارف کرانا چاہیے کہ ہمارے پاس کتابوں کا اور یہ مخطوطوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اور ایک رچ لٹریچر ہے ہمارے پاس. اس سے متعارف کرانا چاہیے اور اپنی قوم کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس زندگی کو برتنے اور زندگی کو سلیقے سے گزارنے کے لیے ایک بہت بڑا ادب جو ہے وہ موجود ہے رہنمائی کے لیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت ہی اچھے خیالات کا آپ نے اظہار کیا. ذرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جیسے آج کل کا جو بچہ ہے، جو نئی نسل ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتاب کہیں ذرا پیچھے رہتی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا اور موبائل اور ٹیکسٹ کرنا آسان لگتا ہے ان کو. جیسے کچھ مطلب آپ کہہ لیں کہ مہارتیں تھیں، کچھ چیزیں تھیں، جیسے خطوط نویسی ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ کسی کو خط لکھا، اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کیا، پھر جواب کا انتظار کیا، اور اس کو پڑھ کر جو مزہ آتا تھا وہ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ٹیکسٹ کرتے ہیں، موبائل سے میسج کر دیا، اور ہزاروں اس طرح کے ویز ہیں ان کے پاس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خط نویسی ہے، جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ کس طرح ہم اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں جو خوبصورتی ہے وہ ٹیکسٹ میسج میں ایک آدھ لائن میں لکھ کر نہیں آ سکتی، جبکہ وہ بچے کہتے ہیں کہ جی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم اتنا لمبا لکھیں اس کو. اور وہ خاص طور پہ جو آج کل ہے کہ بچے انگلش میں جیسے الفابیٹیکل اس میں اردو لکھ لیتے ہیں، رومن اردو لکھتے ہیں، اور اس میں بڑے وہ آسانی محسوس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اردو لکھنا مشکل لگتا ہے ان کو. تو اس کو کس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ اتنے مشکل کیوں لگتی ہے؟ اصل میں آپ نے غور کیا ہو تو اردو زبان ہو یا عربی زبان ہو یا فارسی زبان ہو، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایڈوانس زبانیں ہیں. انگریزی کا رسم الخط جو ہے وہ ابتدائی نوعیت کا ہے. ان زبانوں کا رسم الخط جو ہے وہ ترقی یافتہ شکلیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو الفابیٹس ہیں، حروف تہجی جنہیں کہتے ہیں، حروف تہجی کی آدھی شکلیں جو ہیں وہ کسی بھی لفظ میں استعمال ہوتی ہیں. بے کی اگر بے سے کسی لفظ کا آغاز ہوگا تو بے کی آدھی شکل آئے گی، بے درمیان میں آئے گی تو اس کی درمیان میں آدھی شکل آئے گی، اور بے آخر میں آئے گی تو پوری صورت میں آئے گی. تو اس طرح انگریزی میں ایسا نہیں ہے. انگریزی میں تمام الفابیٹس جو ہیں وہ پوری شکلوں میں آتے ہیں، اور اگر آپ ان کو ملا کے بھی لکھیں پھر بھی پوری شکل دیتے ہیں. لیکن ان رسم الخط میں عربی، فارسی اور اردو میں
آدھی شکلیں بھی آتی ہیں اور آغاز اور درمیان اور آخر میں پوری شکلیں بھی آتی ہیں. تو اس طرح سے اردو کا جو رسم الخط ہے وہ ترقی یافتہ شکل ہے رسم الخط کی. اب بچوں کو ہماری قومی زبان ہے تو اپنی قوم کو ہم نے اس کی اہمیت اجاگر کرنی ہے کہ اپنی زبان میں بولنا، اپنی زبان میں لکھنا اور اپنی زبان میں اظہار خیال کرنے میں آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے. اگر آپ اقوام متحدہ کا ڈیٹا جو ہے نکال کے دیکھیں تو اس میں اردو اس وقت دوسری یا تیسری بڑی زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ 20-22 کروڑ لوگوں کی یہ زبان ہے، لیکن پوری دنیا میں اس وقت دوسرے یا تیسرے درجے پہ آتی ہے. تو بجائے اس کی کہ ہم اس بات پہ فخر محسوس کریں، ہمیں شرمندگی کا کیوں محسوس کریں؟ ہم احساس کمتری کا شکار کیوں ہوں؟ ہمارے پاس ایک بہت اچھی زبان ہے اظہار خیال کے لیے، اپنے دل کے جذبات کے اظہار کے لیے بہت اچھی زبان ہے. تو ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ بے شمار ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ انگریزی میں دیکھیں تو میں انگریزی کے خلاف نہیں ہوں، اس لیے کہ انگریزی بین الاقوامی زبان ہے اور اظہار کا ایک وسیلہ ہے جس سے تمام اقوام جو ہیں آپس میں مکالمہ کرتی ہیں. لیکن ہماری بھی تو ایک پہچان ہے. ہم اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو کیوں گم کریں؟ ہم اپنی پہچان کو دنیا کے ساتھ کیوں نہ متعارف کرائیں کہ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری زبان ہے، یہ ہمارا لٹریچر ہے، یہ ہماری ثقافت ہے. تو اس سارے ثقافتی ورثے کو ہمیں اپنی نئی نسل کو منتقل کرنا ہے. ہماری نئی نسل کو اس بات سے فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں انہوں نے اتنا بڑا سرمایہ ہمارے لیے چھوڑا ہے. اچھا، یہاں میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ اردو زبان کا ہمارے معاشرے کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں آپ ایک زوال کی صورت دیکھ رہی ہیں اور اخلاقی طور پہ معاشرہ جو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ بے حسی کا شکار ہو رہا ہے، تو اس میں زبان کا کیا کردار ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو بھی مصنفین ہیں اردو کے بڑے بڑے، جیسے ایک مثال دے دیتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے عورتوں کے اخلاق کے لیے، ان کی کردار سازی کے لیے اس زمانے میں ناول لکھا تھا میرات العروس، اور وہ کتنا پڑھا گیا اور آج تک پڑھا جاتا ہے، اور میں تو یہ کہوں گی کہ وہ ہمیشہ پڑھا جانا چاہیے. تو اسی طرح لڑکوں کے لیے بھی انہوں نے لکھا تھا. اور تو اس لٹریچر سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ایک وقت میں بہت سے کرداروں سے تہذیب بھی سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اردو زبان جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی یہ بے حسی دور کرنے کے لیے بھی کام آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو مصنفین اور جو شاعر ہیں وہ آخر کیا فلسفی، جیسے کوئی بھی شعر ہو، میر ہیں، غالب ہیں، بڑے بڑے شاعروں کے نام لے لیتے ہیں، اور اس طرح کے جو شاعر ہیں آخر ان کی شاعری پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ سوال میرا بھی ہے، میرا تو بلکہ نہیں ہے، مجھ سے بہت سے اسٹوڈنٹس یہ کویسچن کرتے ہیں، جی ہم کیوں اتنے ان شاعروں کو پڑھیں جس میں کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے خاص طور پہ میر تقی میر ہیں، اور رنج و الم بہت زیادہ نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے. غالب کی شاعری ہے، اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں، ان سے لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں، جو بڑے بڑے مصنفین ہیں ان سے لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی والدین کو اور اسٹوڈنٹس کو کہ ایک تو یہ بھی بتا دیں اور یہ کہ وہ کون سا ادب پڑھیں؟ جیسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر وقت میں چاہے کوئی والدہ ہیں، وہ گھریلو ہیں، گھریلو خاتون ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں آج کل میں کتاب کسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھتی. تو کیا ان کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کو کوئی کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ ان کا بچہ بھی ان سے دیکھ کر پڑھے؟ دیکھیے، دراصل آپ نے سوالات کا ایک مجموعہ میرے سامنے رکھ دیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے پہلے والی جو نسل ہے اس کو دیکھیں تو ان کے پاس صرف ایک ہی میڈیم تھا، پرنٹ میڈیا، اور ان کے پاس کتاب اور رسائل اور جرائد آتے تھے، اور کچھ ماہنامے تھے، کچھ شش ماہی چھپتے تھے اور کچھ سہ ماہی چھپتے تھے. 3 مہینے رسالوں کا انتظار کیا جاتا تھا، 3 مہینے کے بعد، اور کتابیں چھپنے میں تو وقت لگ جاتا تھا. تو کتابیں جب ان کے پاس آتی تھی وہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ کتاب آئے اور وہ پڑھیں. تو پرنٹ میڈیا کا میڈیم تھا، اس لیے وہ لوگ ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ہم لوگ جب ایک قدم آگے آئے تو ہم لوگوں کو الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس سے شناسائی ہوئی، ٹیلی ویژن اور ریڈیو آیا.
تو اس کے بعد ہماری جو اگلی نسل ہے ان کے پاس بے شمار میڈیم ہیں، جس میں پرنٹ میڈیا تو بہت پیچھے کہیں رہ گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے اور اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے. تو سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر آپ نے بات کی، ادھر آپ کو جواب آ گیا، ادھر آپ کو سبسکرائبر مل گئے، اور ادھر فوری طور پہ آپ کو عمل کا ایک رد عمل جو ہے وہ فوری طور پہ مل جاتا ہے. تو اس لیے ہماری جو آنے والی نسل ہے یا اس وقت جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی راستوں کا پتہ نہیں ہے. دراصل راستوں کے بیچ میں ہی ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جس پہ آپ نے مستقیم چلنا ہوتا ہے. تو چونکہ راستوں کا اتنا انبار ہے ان کے سامنے، ایک چوک اور ایک چوراہے میں کھڑے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ یہ راستہ ہمارا ہے یا یہ راستہ ہمارا ہے یا یہ راستہ ہمارا ہے. اس لیے جب تک ان کو راستوں کی تمیز نہیں آئے گی، وہ راستوں میں پہچان نہیں کر پائیں گے، تو اس وقت تک وہ ان راستوں کو اپنا بھی نہیں سکیں گے. آپ نے دیکھا کہ ان جو میڈیمز ہیں، جتنے بھی میڈیا کے میڈیمز ہیں، ان سب کا وہ جو استعمال کر رہے ہیں، ایک کوئی ٹک ٹاک پہ ہماری نسل الجھی ہوئی ہے، کوئی پب جی میں الجھی ہوئی ہے. تو پب جی کے نتائج بھی آپ نے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیے کہ کس طرح سے. تو ہمارا معاشرہ اس وقت اس لیے بے حسی کا شکار ہے کیونکہ ہم لوگ احساس سے دور ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ احساس سے اس لیے دور ہو گئے ہیں کیونکہ ہم ادب سے دور ہو گئے ہیں. ادب جو ہے وہ آپ کو آپ کا کیتھارسس کرتا ہے، نہ صرف آپ کا کیتھارسس کرتا ہے، ادب آپ کو امنگ بھی دیتا ہے، ادب آپ کو امید بھی دیتا ہے، ادب آپ کو جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، ادب آپ کے اندر نئی نئی امنگیں پیدا کرتا ہے، ادب آپ کو کئی طریقے سکھاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا کیتھارسس کرنا ہے، اپنے اندر جو حبس بڑھ گیا ہے اس کا انہلا کیسے کرنا ہے. تو اس طرح سے ادب آپ کی تربیت بھی کرتا ہے. تو اس لیے ادب کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے تو ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان بہت مشکل ہے اور ان شعراء کے خیالات ہم کیوں پڑھیں جو غم اور دکھ کی بات کرتے ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا غم اور دکھ نہ پڑھ کے کیا ہم دکھی نہیں ہیں؟ کیا ہم غمزدہ نہیں ہیں؟ ہمارا معاشرہ جو اتنی تیزی سے زوال کا شکار ہے، تو کیا ہم سب دکھی نہیں ہیں اس بات پہ؟ آپ کو بھی دکھ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال کا شکار ہو رہا ہے. میں بھی اس بات پہ دکھی ہوں. تو ان شعراء کے ہاں صرف غم اور دکھ ہی نہیں ہے، اس دکھ کا علاج بھی ہے. اس لیے میری محترم استاد تھیں محترمہ الطاف فاطمہ، بہت اچھی ناولسٹ تھی پاکستان کی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہ جب ہمیں پڑھاتی تھیں تو کلاس میں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ کہکہا جو ہے وہ آنسوؤں کی انتہا پہ جنم لیتا ہے. کتنی خوبصورت بات تھی. اب دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بے شمار لٹریچر ہے، لیکن بچے پڑھنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. اب مثال کے طور پہ اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے کہتے ہیں کہ اردو بہت مشکل ہے. اس مکالمے میں ہم نے کیسے ان کو پہنچایا؟ میں آپ کو بتاؤں، جب میرا اردو کا امتحان ہوتا تھا تو میں سمجھتی تھی کہ آج میری چھٹی ہے، میں نے آج تیاری نہیں کرنی. لیکن آہستہ آہستہ کس طرح سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہم زوال کا شکار ہو گئے کہ بچوں نے کہنا شروع کر دیا اردو بہت مشکل ہے، اردو کی تیاری بہت کرنی ہے. اور ہم لوگوں نے رٹو طوطے بنا دیے ہیں، بچوں کو مضامین بھی رٹنے پڑتے ہیں. کیوں؟ میں یہ سمجھتی ہوں، میں ہمیشہ جب مضمون کی تیاری کرواتی ہوں کلاس میں تو بچوں کے ساتھ مکالمہ کرتی ہوں، ان کو ایک موضوع دیتی ہوں، ان سے کہتی ہوں اب اس موضوع پہ آپ سب اظہار خیال کریں اور آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. تو ہم لوگوں نے بچوں سے رائے لینا چھوڑ دیا ہے. کلاس میں اساتذہ جاتے ہیں اور پڑھا کے فوراً باہر نکل آتے ہیں. ان کے اندر کیا جذبات پنپ رہے ہیں، کس طرح کا ان کا دماغ جو ہے وہ کن راستوں پہ چلنا چاہ رہا ہے، اس طرح کی رہنمائی ان کو نہیں مل رہی. جب تک اساتذہ یہ رہنمائی نہیں کریں گے، راستوں کے انبار میں سے ان کو ایک راستہ پہچاننے کی صلاحیت ان میں نہیں پیدا کریں گے، ان کو پہچان نہیں آئے گی. بچے کو تو آپ دیکھیں بچپن میں وہ پیدا ہوتا ہے، ہم انگلی پکڑ کے اس کو چلاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں. تو بچے کو یہ رہنمائی قدم قدم پہ درکار ہوتی ہے، کیونکہ
اتنے سارے راستوں میں سے اس کو پہچان تبھی آئے گی جب ہم اسے بتائیں گے کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ جو ہے وہ برا ہے، اس راستے پہ پھول ہیں، اس راستے پہ کانٹے ہیں. یہ تمیز ہم اسے بتائیں گے تو اس کو معلوم ہوگا کہ پھول اور کانٹے میں تمیز کیا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ذہنی اور عملی لحاظ سے ہم اتنے انتشار کا شکار ہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جرائم میں بھی اسی لیے اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم ادب، لٹریچر اور ان ساری جو تربیت کی چیزیں ہیں ان سے دور ہو گئے ہیں. والدین بھی اردو کی کتابیں، ہمارے زمانے میں تو جیسے شروع سے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، یہ 3 تو ہمارے گھر میں موجود ہوتی تھیں. اور اس کے علاوہ اردو کے وہی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ماہنامہ اور اس طرح سے کئی رسالے اور اس طرح سے اردو کا اخبار اور اخبار جہاں اور اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی تھیں. اب آپ کیا مشورہ دیں گی کہ اگر جو خواتین ہیں وہ کیا اردو میں کون سی کتابیں ایسی ہیں جو پڑھ سکتی ہیں جس سے ان کو دلچسپی ہو اور جس سے وہ سیکھ سکیں؟ دیکھیے جو فکشن ہے، افسانوی ادب، وہ انسان کی بہت اچھی تربیت کرتا ہے. فکشن میں آپ کو ہر چیز بھی مل جاتی ہے، کہانی بھی مل جاتی ہے، اور کہانی کے ساتھ ساتھ جو کردار ہیں اس کہانی میں، ان کرداروں کے کچھ ایسے کردار ہیں جو برے ہیں، جو کچھ کردار ایسے ہیں جو اچھے ہیں. تو ان کرداروں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو لازمی طور پہ کسی کردار کے ساتھ ہماری ہمدردی وابستہ ہو جاتی ہے اور کسی کردار کے ساتھ ہماری نفرت وابستہ ہو جاتی ہے. وہ نفرت کیوں وابستہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم دل میں اسے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ برا کر رہا ہے. اور ہماری محبت کیوں کسی کردار کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کردار اچھا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے. ہمدردی اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ جتانے لگ جاتے ہیں. تو میں والدین کو یہی کہوں گی، ماؤں کو خاص طور پہ، کہ وہ فکشن کا مطالعہ کریں، جو افسانوی ادب ہے اس کا مطالعہ کریں. بہت اچھا افسانوی ادب ہمارے پاس موجود ہے، ڈپٹی نذیر احمد سے لے کے تو موجودہ زمانے میں مستنصر حسین تارڑ تک بے شمار ادب جو ہے ہمارے پاس. افسانہ بھی ہے، ناول بھی ہے، اور ڈرامے بھی ہیں. ڈرامہ تو خیر اب ویژولائز بھی ہو گیا. پہلے کسی زمانے میں صرف تحریری صورت میں ڈرامے آتے تھے جو تھیٹر میں ایکٹ کیے جاتے تھے. تو میں کہوں گی کہ آپ دیکھیے ممتاز مفتی کے افسانے بہت اچھے ہیں، اسی طرح سے بانو قدسیہ کے افسانے ہیں، اشفاق احمد کے افسانے ہیں، پھر موجودہ زمانے میں رشید امجد کے افسانے ہیں، بہت اچھے افسانہ نگار ہیں یہ لوگ. اور پھر مستنصر حسین تارڑ کے ناول ہیں، سفر نامے بہت اچھے ہیں اور آسان اردو میں ہیں. تو اس طرح سے جو مائیں ہیں ان کا ایک تو محاورہ درست ہوتا ہے اور ویژن بھی واسٹ ہوتا ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کس نہج پہ پہنچ چکی ہے، کیا کیا دیکھ رہی ہے دنیا، اور کہاں تک سوچ پہنچ چکی ہے دنیا کی. تو اس طرح سے فکشن پڑھنے سے انسان کی نہ صرف کیتھارسس ہوتا ہے بلکہ تربیت بھی ہوتی ہے، اور ہماری اپنی تربیت ہوگی تو ہم آگے تربیت منتقل کر سکیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ شاعرہ بھی ہیں اور بڑی خوبصورت شاعری کرتی ہیں، اور مجھے تو خوش نصیبی سے موقع ملا آپ کی شاعری کچھ سننے کا، تو آج آپ کچھ سنانا چاہیں اگر؟ یہ تو ایک مشکل سوال آپ نے کر دیا کیونکہ اس کے لیے میں تیار بھی نہیں تھی. بہرحال ایک بہت پرانی نظم ہے، میں نے تو ایک بات کہی تھی. مجھ کو دیکھ کے روتے روتے تیری آنکھ کا دریا سوکھا، میں نے تو ایک بات کہی تھی، تم نے اس کو اتنا سوچا. بات بھی کیا تھی اتنی سی کہ مل نہ سکے تو پھر کیا ہوگا، آخر کب تک ساتھ نبھاتا دل کے بیچ یہ بندھن کچا. چھوڑو بھی اب جانے دو بس، اتنی بات کا اتنا رونا، میں نے تو ایک بات کہی تھی، تم نے اس کو اتنا سوچا. واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بہت شکریہ. بہت ہی، مجھے تو بہت مزہ آیا. بہت شکریہ. تو اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں تو ویسے ہی آپ سے بہت متاثر ہوں اور آپ میری استاد بھی رہی ہیں، اور اردو سے شاید میری دلچسپی، پڑھتے تو ہمارے گھر میں پڑھنے لکھنے کا علمی ادبی ماحول اور اس طرح سے تھا، لیکن آپ کے ساتھ اردو پڑھنے سے جو مجھے اردو میں دلچسپی پیدا ہوئی وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے. لیکن ابھی بھی خیر میں آپ سے بہت پیچھے ہوں.
تو علامہ اقبال کو جس طرح آپ سمجھتی ہیں ان کی فکر کو، اور جس طرح آپ ان کو سمجھتی ہیں، اور جس طرح ان کا جو پیغام ہے، تو میں تو یہ کہوں گی کہ ہماری پورے معاشرے میں اگر اقبال کی فکر ہی زندہ ہو جائے کسی طرح تو ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں کبھی ہمارے آباء و اجداد تھے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فکر کس طرح زندہ ہو سکتی ہے، اور اس کو کس طرح آسانی سے ہم اگلی نسلوں میں منتقل کر سکتے ہیں؟ اس میں والدین کیا کردار کر سکتے ہیں، اور اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اقبال کو زندہ کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت مثبت تبدیلی آ سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، علامہ اقبال کی فکر قائد اعظم کی رہنما بنی تو قائد اعظم نے پاکستان جیسا ملک ہمیں بنا کے دے دیا، جہاں ہم آج آزادی سے سانس بھی لے رہے ہیں، آزادی سے جی بھی رہے ہیں، اور آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا، علامہ اقبال کے بارے میں رائے مانگی، تو علامہ اقبال نے یعنی ان سے کہا کہ آپ اقبال کی کتابوں اور پاکستان کی گورنر جنرل کے عہدے میں سے کس کو ترجیح دیں گے؟ تو علامہ اقبال نے قائد اعظم نے جواب دیا تھا کہ میں علامہ اقبال کی کتابوں کو ترجیح دوں گا، کیونکہ اس سے میں کئی پاکستان اور بنا سکتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑے شخص کے لیے ٹریبیوٹ تھا۔ اور اس میں ہمارے لیے کس قدر بڑا پیغام ہے۔ بالکل، اگر آپ غور کریں تو یہ جو روس کے تسلط سے اتنی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، ان کے پیچھے اقبال کی فکر کار فرما ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو امام خمینی نے جو ایک انقلاب ایران میں برپا کیا اور آج امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی اقبال کی فکر کار فرما تھی۔ امام خمینی نے کہا تھا کہ میں اقبال کا مرید ہوں، تو اقبال کی فکر نے وہاں بھی رہنمائی کی۔ اقبال کی فکر نے روس کے تسلط سے جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں وہاں بھی اقبال کی فکر نے رہنمائی کی، اور اس کے علاوہ روس جیسی سپر طاقت کو ٹکڑوں میں بانٹنے کا جو کام ہے وہ بھی اقبال کی فکر نے انجام دیا، کیونکہ افغانیوں نے کہا کہ ہمیں اقبال نے رہنمائی دی ہے، اقبال کی فکر نے، اقبال کی شاعری نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو اقبال واحد ایسے شاعر ہیں جنہوں نے دنیا کی جغرافیائی تبدیلیاں اقبال کے فکر نے پیدا کی ہیں۔ جغرافیائی تبدیلیوں سے مراد یہ کہ روس ایک بہت بڑی سپر طاقت تھا، اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، پھر اس کے بعد خود پاکستان اس کا ثبوت ہے۔ پاکستان کا وجود نہیں تھا، اقبال نے ہندوستان کے خطے میں جغرافیائی تبدیلی کی اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو اس لیے اس سے بڑھ کر اقبال کے کلام کا معجزہ کیا ہوگا کہ اقبال کی فکر نے ایک دنیا کے خطے میں جغرافیائی تبدیلیاں کی ہیں۔ اس لیے ہماری قوم کو اس جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا گوہر ہمیں عطا کیا تھا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اقبال کی فکر آج بھی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے اگر ہم اقبال کو اس کا جائز مقام دیں اور اس کی فکر کو اپنا رہنما کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں، چونکہ ہم قدر ناشناس لوگ ہیں، ہمیں جو گوہر ہیں، جو موتی ہیں، ان کی قدر کرنے نہیں آتی۔ اگر ہم ان گوہروں کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ اقبال کی فکر آج بھی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، کیونکہ اقبال کا جو سب سے پہلا درس ہے خودی کا، جو ہمیں اصل میں خودداری کا درس ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کا درس ہے۔ تو ہم اپنی پہچان کریں گے تو ہم تو دنیا کی لیڈرز بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ قرآن جو ہے، اقبال نے کہا کہ مومن کا ایک جہان جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو مومن قرآن سے دوسرا جہان طلب کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے سارے جہان قرآن میں پوشیدہ ہیں۔ تو اس لیے اقبال کی جو فکر ہے وہ براہ راست قرآن سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ تو قرآن دائمی اور زندہ کتاب ہے، تو اس زندہ اور دائمی کتاب سے اقبال نے رہنمائی لی ہے۔ اس لیے اقبال کی فکر میں بھی دائمی رہنمائی کرنے کا عنصر جو ہے موجود ہے۔ ہماری قوم کو اس ثبوت پر فخر کرنا چاہیے کہ اقبال جیسا گوہر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اقبال کی شاعری کو دوبارہ زندہ کریں، اور اقبال کا ایک ایک شعر جو ہے وہ ہماری ہر سطح پر
हर कौमी सतह पर, बैन अल-अक़वामी सतह पर ज़िंदगी की हर फील्ड में हमारी रहनुमाई कर सकता है। बेशक 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 ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहिबा जैसे हम इस मामले में सिर्फ स्कूल पर छोड़ देते हैं कि स्कूल में जो एक लेवल पर कोई इकबाल की 2 नज़में हैं, बस बच्चा वो पढ़ रहा है और फिर वो अगले लेवल में चला गया, 5th में उसने कोई एक नज़म पढ़ ली है, फिर 6th में कोई एक पढ़ ली है। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से कहना भी चाहूँगी कि घरों में भी इसका एहतमाम होना चाहिए। बिल्कुल, वालिदैन खुद पढ़ें और फिर बच्चों के साथ डिस्कस करें उनको, और जब ख़वातीन भी बैठें तो उसको पढ़ें और अपने बच्चों के साथ उनको शेयर करें कि अल्लामा इकबाल का क्या पैगाम है। तो अल्लाह करे कि हमारी कौम को उनकी कदर आ जाए। आमीन। देखिए मैं जब पढ़ाती हूँ क्लास में, तो अक्सर क्लास में तालिब इल्मों से जब इब्तिदा करती हूँ पढ़ाने के लिए इकबाल की कोई भी नज़्म, तो मैं सबसे पहले इब्तिदा से पूछती हूँ, अच्छा आपके पास इकबाल की कौन सी किताब है? तो बच्चे कहते हैं हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि हमें अल्लामा इकबाल का जो कुलियात है वो लाजमी घर में रखना चाहिए, बच्चों को उससे मुतारिफ़ कराना चाहिए। मैं बच्चों से पूछती हूँ, अच्छा बांगे दरा के क्या मानी है? बच्चों को नहीं आते। बाले जिब्रील की क्या मानी है? नहीं आते। ज़रब कलीम के क्या मानी है? नहीं आते। इकबाल की एक एक लफ्ज़ के पीछे एक इतना बड़ा बड़ा फ़लसफ़ा है। बिल्कुल। तो हमने अफसोस की बात यह है कि इकबाल को फ़लसफ़ी कह के बिल्कुल ही पसे पुश डाल दिया है कि ये बहुत मुश्किल फ़लसफ़ा जो है वो हमें बताते हैं। तो वो फ़लसफ़ा नहीं है, वो ज़िंदगी बसर करने का तरीका है। बिल्कुल ऐसे। तो आप देखें बांगे दरा के क्या मानी है कि घंटी की आवाज़। आप देखें जब काफ़िले चलते थे पुराने ज़माने में, तो काफ़िले जब कहीं क़याम करते थे, वहाँ से जब कूच के लिए रात गुजारने के बाद सुबह कूच करना होता था, तो एक घंटी बजाई जाती थी ताकि तमाम काफ़िले वाले अलर्ट हो जाएं और अपना साजो सामान जो है वो बांध लें, क्योंकि काफ़िला कूच करने वाला है। तो अल्लामा इकबाल ने बांगे दरा क्यों नाम दिया? इसलिए कि कौम जो है वो ज़वाल का शिकार थी और अब वो ज़वाल की रात जो है वो आराम करने के बाद ख़त्म होने वाली है। अब काफ़िला कूच करने के लिए तैयार है, लिहाजा काफ़िले को अपना सामान बांध लेना चाहिए। ये मेरी किताब घंटी का काम करेगी, जो कौम को बेदार करेगी और कौम को आगे लेके चलेगी और उम्मीद दिखाएगी और सफ़र पे आमादा करेगी। तो बांगे दरा सिर्फ छोटे दो अल्फाज पे मुश्तमिल है। जब हम इस लफ्ज़ को के मानी जान लेंगे तो फिर हमें उस किताब के अंदर छुपा हुआ पैगाम भी समझ आ जाएगा कि इकबाल हमें क्या कहना चाहते हैं। किस कदर खूबसूरती से आपने किताब का नाम को समझाया है। बहुत शुक्रिया। तो ये तो अब मैं आपको बताऊं कि आपको वक्त देना पड़ेगा, और मैं ये समझती हूँ कि आप जैसे लोग जिनके पास इस कदर नॉलेज है और अल्लामा इकबाल को बेहतरीन तौर पर समझते हैं, तो मैं इस प्रोग्राम में ही कहूँ कि आप थोड़ी सी और अपना इस कदर मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकालें, और मुझे लगता है कि कौम की खातिर इकबाल को थोड़ा सा आप समझाने की तरफ भी आएँ, उस पर कोई अलग प्रोग्राम भी बनाते हैं ताकि हमारे लोग, शायद बहुत से लोग समझना भी चाहते होंगे, पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते या उनके पास मौक़े नहीं हैं या वो ख़रीद नहीं सकते किताबें। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम कोई कोशिश करेंगे। तो आखिर में आपकी ये बात जी प्लीज़ काट रही हूँ। दरअसल बात यह है कि नहीं खरीद सकने की ताकत तो कोई बात नहीं। अब तो कुलियात इकबाल की एक एप्लीकेशन मौजूद है, कुलियात इकबाल डाउनलोड कर लें बच्चों के। मेरे तो मोबाइल में मौजूद है, इसलिए मैं वहाँ से कोई भी शेयर मुझे देखना हो मैं फ़ौरन देख लेती हूँ। तो बच्चों के लिए, बच्चों के बाहर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, उसमें कुलियात इकबाल की ऐप जो है वो डाउनलोड करें और वहाँ से पढ़ें। अल्लामा इकबाल के कलाम एक शेर भी रोज़ाना पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। जब तक समझ नहीं आ जाता उसके पीछे पड़े रहें कि ये मैंने समझना है, इसमें मेरा कायद जो है वो मुझे क्या कह रहा है। बिल्कुल, बेशक बेशक। तो कोई इकबाल का ऐसा शेर जो आप अपनी नई नस्ल को पैगाम देना चाहें, इकबाल का पैगाम आप देना चाहें? इकबाल का एक शेर है, खुदी को न दे सीमो ज़र के एवज़, नहीं देते शोला शरर के एवज़। बहुत खूब। कि खुदी इतना कीमती जौहर है कि इसे एक चिंगारी मत समझो, ये एक शोला है जो तुम्हारे अंदर जलता है और तुम्हें रोशनी देता है और तुम्हें मुनव्वर करता है। इसलिए चिंगारी के एवज़ अपना शोला मत दो। बिल्कुल ठीक। तो इसी पैगाम के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि इनसे बहुत कुछ सीखें और बहुत से प्रोग्राम इनके साथ बनाएं, लेकिन इस पैगाम के साथ कि ये जो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि फ़लसफ़ा
علامہ اقبال کو فلسفی کہہ کر سائڈ پہ کر دیا گیا، تو اس وقت سے یہ نقطہ میرے ذہن میں بار بار گھوم رہا ہے۔ تو میں ناظرین آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان کی زندگی میں مختلف تجربات و مشاہدات ہیں، اور اس کی زندگی کا بھی فلسفہ ہے۔ آپ فلسفہ حیات کو اپنی زندگی سے الگ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ اپنی زندگی بہتر طور پر گزارنا چاہتے ہیں کہ آخر میں آپ یہ نہ کہیں کہ اوہو میں نے یہ غلطی کر دی، میں نے وہ غلطی کر دی، میں نے تو یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، جو کہ یہ ہر صورت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے آخری دور میں شامل ہوتا ہے تو تب اس کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، پچھتاوے سے اور اس دکھ سے، اس تکلیف سے، اگر آپ سیٹسفائی ہو کر، مطمئن ہو کر اپنے بڑھاپے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اس فلسفے کو جتنا جلد ہو سکتا ہے سیکھیں اور اس کو پڑھیں، اور پڑھنے سے آپ کی زندگی جس طرح منور ہوتی ہے اور جس طرح بہتر طور پر گزرتی ہے، آپ اس کا اندازہ مطالعہ کو جاری رکھتے ہوئے ہی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ خیالات پسند آئے ہوں گے، اور بہت سے لوگ مطالعہ کو اس کے بعد زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔